आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अगली आयत पढ़ते हैं अल बकरा की आयत नंबर 6। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन वलाहुम अज़ाबुन अज़ीम। ख़तमा मोहर लगा दी, अल्लाहु अल्लाह ने, अला ऊपर, क़ुलूबिहिम इनके दिलों के, व आला और ऊपर, समइहिम इनके कानों के, व आला अबसारिहिम और इनकी आँखों के ऊपर, गिशावतुन पर्दा है, वलहुम और उनके लिए, अज़ाबुन अज़ाब है, अज़ीम बहुत बड़ा। जैसा कि ये आयत पढ़ते ही मालूम हो जाता है कि किस बारे में है, यानी वो लोग अभी हमने जिनके बारे में शुरू में पढ़ा कि ईमान वाले कौन से हैं, तो वो आयत नंबर 1 से लेके 5 तक। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि आयत नंबर 6 और पिछली 2 आयत में मतलब ये कि जो ईमान के बग़ैर हैं, काफ़िर हैं, जिनको जो है समझाना और ना समझाना बिल्कुल बराबर है। फिर ऐसे लोगों के लिए आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया कि ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन वलाहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फिर एक फ़ैसला कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर, इनके कानों पर मोहर कर दी है और इनकी आँखों पर पर्दा है और इन्हीं के लिए एक बहुत बड़ा अज़ाब है। इसमें मैं आपके सामने थोड़े से अक़वाल रखती हूँ जितने जो है वो अमाम गुज़रे हैं और मुफ़स्सिरीन। जैसे हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख़त्म से मुराद जो है क्या है, यानी मोहर है, यानी मोहर लगा दी गई। और हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यानी इन पर शैतान गालिब आ गया, वो इसी के मातहती में लग गए, यहाँ तक कि मोहर इलाही इनके दिलों पर और इनके कानों पर लग गई और आँखों पर पर्दा पड़ गया। हदायत को ना ये देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरह हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गुनाह लोगों के दिलों में बसते जाते हैं और इन्हें हर तरफ से घेर लेते हैं। बस यही तबा और ख़त्म यानी मोहर है। दिल और कान के लिए जो है वो मुहावरा में मोहर आती है कि इन पर फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहर लगा देते हैं। बल्कि एक और तरीके से भी वो समझाते हैं कि अपना हाथ दिखाकर उन्होंने कहा, हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने अपना हाथ दिखाकर कहा कि दिल हथेली की तरह है और बंदा के गुनाह की वजह से वो सिमट जाता है और बंद हो जाता है। इस तरह कि एक गुनाह किया तो गोया ये जो छोटी उंगली है, छिंगली यानी कि लिटिल फिंगर, वो बंद हो गई। फिर दूसरा गुनाह किया, दूसरी उंगली बंद हो गई, यहाँ तक कि तमाम उंगलियां बंद हो गई और अब मुट्ठी बिल्कुल बंद हो गई, जिसमें कोई चीज़ दाखिल नहीं हो सकती। इस तरह गुनाहों से दिल पर पर्दे पड़ जाते हैं, मोहर लग जाती है, फिर इस पर किसी तरह हक असर नहीं करता। मतलब ये है कि तकब्बुर की वजह से इनका हक से मुंह फेर लेना बयान किया जा रहा है। जैसे कहा जाता है कि फ़लाँ शख्स इस बात के सुनने से बहरा बन गया। मतलब ये होता है कि तकब्बुर और बेपरवाही करके इसने इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन यहाँ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैं और वो खुद फरमाते हैं
کہ اس نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور جن کے دلوں پہ رب ہی مہر لگا دے پھر اس مہر کو کون جو ہے وہ توڑ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ تو سارے اقوال ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتی، جو ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے وہ ایک خود ان تمام چیزوں سے بڑھ کر آگے ایک سچائی ہے، کہ حضرت حذیفہ والی یہ حدیث ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں پر فتنے اس طرح پیش ہوتے ہیں جیسے ٹوٹے ہوئے بوریے کا ایک ایک تنکا، جو دل انہیں قبول کر لیتا ہے اس میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، اور جس دل میں یہ فتنے اثر نہیں کرتے اس میں ایک سفید نقطہ ہو جاتا ہے، جس کی سفیدی بڑھتے بڑھتے بالکل صاف سفید ہو کر سارے دل کو منور کر دیتی ہے، پھر اسے کبھی کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح دوسرے دل کی سیاہی، یعنی جو حق قبول نہیں کرتا دل، پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اب وہ الٹے کوزے کی طرح ہو جاتا ہے، نہ اچھی بات اسے اچھی لگتی ہے، نہ برائی اسے بری معلوم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اصل میں یہ جو آیت ہے ختم اللہ علی قلوبہم، یہ ان کے عدم ایمان کی وجہ سے بیان کی گئی ہے، کہ کفر و معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلوں سے قبول حق کی استعداد ختم ہو چکی ہے، اور ان کے کان حق کی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں، اور ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے مرحوم ہیں۔ تو اب وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آیا ہے اور آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور ان سے مغفرت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے برعکس لوگ ہیں وہ اس حدیث کے مصداق ہیں، جس میں یعنی ابھی میں نے جو بیان کیا کہ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ایک اور بھی ایک چیز میں آپ کو سنا دوں کہ انسان جو ہے وہ حدیث ہے یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ، یعنی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنی اصلی اور بے میل فطرت ہی پر پیدا ہوتا ہے، اب باہر کی ہوائیں اس کے اندر کی روشنی کو تہ و بالا کرنے لگتی ہیں۔ اگر یہودیت کے اثرات اس پر غالب آ گئے تو یہودیت کا جھونکا اس کے چراغ فطرت کو گل کر دے گا، اور اگر نصرانیت یا مجوسیت کا طوفان اٹھا تو اس میں اس کی جو کشش فطرت ڈگمگانے لگ جائے گی۔ یعنی اللہ نے انسان کو، یعنی انسان کا جو بچہ ہے، بچے کو فطرت پر پیدا کیا ہے، اور فطرت کیا ہے؟ یہی اللہ، ایمان، اور وہ بغیر کسی بھی ضرر کے، کسی بھی نقصان کے وہ پیدا ہوتا ہے، اس پہ کسی چیز کا نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن ماں باپ جس کو چاہتے ہیں تو اس کو پھر اگر وہ یہودی کے ہاں پیدا ہوتا ہے یہودی بن جاتا ہے، نصرانی کے ہاں پیدا نصرانی بن جاتا ہے، مجوسیت کا کوئی قبیلہ ہے تو وہاں مجوسیت کی طرف وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل میں انسان جو ہے وہ اپنی فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اب جیسے ایک یہ دنیا جو ہے وہ ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے کہ یہ دارالعمل ہے، اور آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہے۔ یہاں پر ہمیں اجر اگر نہیں ملتا، اور اللہ دے بھی دیتا ہے، لیکن وہ دارالجزا ہے، وہاں سب اجر مل جائیں گے۔ لیکن یہ دارالعمل ہے، یہاں پہ عمل ہی کرتے جانا ہے، اور ایسے عمل جن کا اجر ہمیں آخرت میں ملے۔ اب ایک اور چیز میں آپ کو سناؤں کہ یہ بھی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا تو کہا جبرائیل علیہ السلام سے کہ جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ۔ تو انہوں نے جب جنت کو دیکھا تو آ کر کہا کہ سبحان اللہ، اللہ تیری ذات پاک ہے، اتنی خوبصورت وہ جنت ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی انسان اس میں نہ جانا چاہے، سب ہی اس میں جانا چاہیں گے۔
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جاؤ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ دیکھ کر آؤ۔ اب وہ دوبارہ جب جنت کو دیکھنے گئے تو وہاں پر جو شرائط لٹکا دی گئی تھی جنت میں جانے کی، یعنی حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، بیماری، بھوک، افلاس، آزمائشیں، دنیا کے دکھ، درد، تکلیفیں اور جتنی حدود اللہ ہیں وہ تمام چیزیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہی پاک ہے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ جیسے جنت میں شاید ہی کوئی جائے۔ تو اس لیے یہ دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے۔ جو لوگ یہاں پر نیکی کا عمل نہیں کرتے پھر آخرت میں ان کے لیے سزا ہے۔ لیکن یہ جو آیت ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہ اللہ کا انتہائی غصہ اور ڈانٹ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے اللہ نے کان کروڑوں خربوں سے مہنگے ہیں اور انہوں نے کبھی کوئی اللہ کی بات حق کی نہیں سنی۔ جو آنکھیں ہیں وہ بھی کروڑوں خربوں سے مہنگی ہیں، ان سے کبھی قرآن نہیں پڑھا، حق کی بات نہیں پڑھی، اور پھر ان کے دل جو ہے وہ اللہ پھیر دیتا ہے کس طرف، پھر ان پہ اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، پھر ان کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ اس طرف نہیں لا سکتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ انتہائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے دروازے توبہ کے آخر دم تک کھولے ہوتے ہیں کہ استغفار کر لو۔ لیکن یہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا، جنہوں نے پچھلے نبیوں کو بھی جھٹلایا، اور پھر کئی نبیوں کو انہوں نے یک کے بعد دیگر قتل بھی کیے، ایسے لوگ جو اللہ کی طرف نہیں آتے، صراط مستقیم پر آتے ہی نہیں ہیں، اور جیسے کہ اللہ کو معلوم ہی ہوتا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے تو ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔